हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर की न्यू उर्दू बुक की पहली गज़ल जो कि मीर तकी मीर की गज़ल है उसको डिस्कस करने जा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं न्यू उर्दू बुक की पहले जो नज़में हैं हमद, नात और ए वादिय लोलाब, इन तीनों नज़मों की तशरीह आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिस भी मेरी स्टूडेंट या मेरे स्टूडेंट को कोई दिक्कत या परेशानी पेश आ रही हो, इनको सर्च करने में आपने मुझे इस वीडियो में लाजमी कमेंट करके बताना है ताकि मैं आपको बता सकूं कि वीडियोस कहाँ पे हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वीडियोस पर मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपको फ़ौरन उसका रिप्लाई भी कर सकूँ। आज ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की ये जो वीडियो है इसमें हम मीर तकी मीर जो कि बहुत एक उदास शायर इनको कहा गया है, गमगीन शायर कहा गया है, उनकी पहली गज़ल को मैं लेकर आई हूँ ताकि मेरी फ़र्स्ट ईयर की जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको इस गज़ल को पढ़ने में और याद करके पेपर्स में लिखने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज इस गज़ल को स्टार्ट करते हैं। गज़ल है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग़ तो सारा जाने है। मीर तकी मीर को गमगीन और उदास शायर भी कहा गया है क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत उदासियाँ और परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इनकी अगर हम हिस्ट्री को देखें तो इन पर बहुत ज़्यादा जो दुख के साए थे वो मंडलाते रहे थे, इसलिए इनको दुखी शायर कहा जाता है। क्योंकि इनको इश्क में भी नाकामी हुई थी, इनके जो वालदैन थे वो भी वफ़ात पा गए थे और इनकी वालदा वालिद के अलावा इनकी जो ज़ोजा थी वो भी वफ़ात पा गई थी। और उसके अलावा इनके जो मामू थे उन्होंने इनको घर से निकाल दिया था और जो सौतेले भाई थे उन्होंने इनको जायदाद में भी कोई हिस्सा नहीं दिया था। तो मीर तकी मीर जो कि बेसिकली 1723 में आगरा में पैदा हुए थे और 1810 में इन्होंने वफ़ात पाई थी। मीर तकी मीर उर्दू अदब के सबसे बड़े क्लासिकी शायरों में शुमार किए जाते हैं। उन्हें उर्दू शायरी का बादशाह गम भी कहा जाता है क्योंकि उनके इशार में इंसानी जज्बात, दर्द, मलाल और मोहब्बत की अमीक कैफियत को बड़े ही दिलकश अंदाज में बयान किया गया है। और ख़ानदानी पस मंज़र मीर तकी मीर 1723 में आगरा या बाज़ हवालों के मुताबिक दिल्ली के करीबी इलाके में पैदा हुए। उनका असल नाम मीर मोहम्मद तकी था। मीर के ख़ानदान का ताल्लुक़ सूफियाना और मजहबी पसे मंज़र था जिसका असर उनकी शायरी पर वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। ये शेर मीर तकी मीर का है और उनके मखसूस दर्दमंदाना, सादा और असर अंगेज़ असलोब की नुमाइंदगी करता है। ये शेर मीर तकी मीर का है और उनके मखसूस दर्दमंदाना, सादा और असर अंगेज़ असलोब की नुमाइंदगी करता है। मीर इस शेर में इश्क की नाकामी, आशिक की बेबसी और महबूब की बेअतनाई को फितरत के इस्तारों के ज़रिए बयान करते हैं। पहला जो मिसरा है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, इस मिसरा में शायर कहता है कि इसकी मोहब्बत का दर्द इतना गहरा और इसकी कैफियत इतनी वाज़िया हो चुकी है कि बाग का हर पत्ता और हर पौधा इसके दिल का हाल जानता है। यहाँ पत्ता और बूटा फितरत की अलामत हैं और इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायर का गम अब ज़ाती नहीं रहा बल्कि हर तरफ फैल चुका है, उसका दुख छुपाने के काबिल नहीं रहा। दूसरा मिसरा है जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इस मिसरा में महबूब की अलामत है। शायर शिकवा करता है कि जिसके लिए सारा दर्द सहा जा रहा है वही महबूब के हाल से नावाकिफ़ है। ये बात आशिक के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देह है कि सारी दुनिया उसके गम को जानती है मगर महबूब नहीं जानता, ये जानकर भी नज़रअंदाज करता है। बाग का इस्तारा, यहाँ बाग दुनिया, मुआशरा और फितरत की अलामत है। शायर कहना चाहता है कि इसकी कैफियत इस कदर नुमाया है कि दुनिया के सब लोग उससे वाकिफ़ हैं मगर महबूब की बेहिसी सबसे बड़ा अलमिया है। मीर का असलोब, मीर का जो असलोब है, जो तर्ज़ ज़बान है उनकी, वो सादा है, यानी कि उनकी ज़बान में सादगी है और गहरा दर्द है। और वो दर्द जो है उनको उनके ख़ानदान की तरफ से मिला, उनके इश्क की तरफ से मिला, उनके भाइयों की तरफ से मिला। फितरी तशबीहें हैं, यानी कि हर शेर में हमें तशबीहात देखने को मिलती हैं। बनावट से पाक जज्बात, यानी कि उनके जो जज्बात हैं वो हकीकी हैं, ना कि उसमें कोई मिलावट या बनावट दिखाई गई है। ये तमाम खसूसियात मीर की शायरी को दिल के बहुत करीब ले जाती हैं। इस शेर का मरकज़ी ख़याल ये है कि आशिक का दर्द सब पर आया हो जाता है, सब को आशिक के दर्द का पता है मगर महबूब की बेखबरी आशिक के गम को और मज़ीद बढ़ा देती है। इसलिए ये शेर इंसानी जज्बात की तल्ख़ हकीकत बयान करता है कि जब मोहब्बत
حقیقت بیان کرتا ہے کہ جب محبت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا درد دنیا محسوس کر لیتی ہے، مگر جس کے لیے وہ سب کچھ سہ رہا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ بے خبر رہتا ہے۔ اس میں میر تقی میر کے اس شعر کی مکمل تشریح حوالہ جاتی اشعار کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، اور جیسا کہ امتحانی ادبی اجواب میں لکھا جاتا ہے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ یہ شعر میر تقی میر کی شاعری کے اس بنیادی وصف کی نمائندگی کرتا ہے جس میں عاشق کا درد، محبوب کی بے اعتنائی اور غم کی عام شہرت نہایت سادہ مگر گہرے انداز میں سامنے آتی ہے۔ میر کے نزدیک عشق ایسا جذبہ ہے جو چھپایا نہیں جا سکتا۔ عاشق کا حال اس قدر آشکارا ہو جاتا ہے کہ فطرت بھی اس کی گواہ بن ہے۔ دکھ تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے میر کو روتے۔ یہ شعر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عاشق کا غم اب ذاتی نہیں رہتا بلکہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا شاعر کے حال سے واقف ہے۔ زیر بحث شعر کے دوسری مصرع میں شاعر اس بات کا شکوہ کرتا ہے کہ محبوب جسے گل کہا گیا ہے اس حال سے بے خبر ہے۔ یہ محبوب کی بے نیازی اور عاشق کی محرومی کی علامت ہے۔ میر اسی بے اعتنائی کو ایک اور جگہ یوں بیان کرتے ہیں: میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے، جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یہاں بھی محبوب ہی دکھ کی وجہ ہے اور اسی سے شفا کی امید، مگر وہ عاشق کی کیفیت کو نہیں سمجھتا۔ مزید یہ کہ میر اکثر انسانوں سے کٹ کر فطرت سے ہم کلام ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ فطرت ان کے دکھ کی ہمراز بن جاتی ہے۔ جنگل میں کوئی دیوانہ پھرے ہے میر، جنگل میں کوئی دیوانہ پھرے ہے میر، لوگوں نے اسے گھر سے نکالا ہوا ہے۔ شعر واضح کرتا ہے کہ عاشق کا تعلق دنیا سے ٹوٹ چکا ہے۔ یہ باغ، پتے اور بوٹے اس کے رازدار بن گئے ہیں۔ اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ عاشق کا غم پوری کائنات پر آشکارا ہو جاتا ہے، مگر محبوب کی بے خبری عاشق کے دکھ کو اور بڑھا دیتی ہے۔ میر تقی میر نے اس شعر میں انسانی محبت کی ایک تلخ حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جب عشق میں دل ٹوٹتا ہے تو انسان کا درد فضا میں بکھر جاتا ہے، مگر جس کے لیے سب کچھ سہ رہا ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ بے خبر رہتا ہے۔ یہی میر کی شاعری کا کمال ہے کہ وہ سادگی میں گہرائی اور درد میں صداقت پیدا کر دیتے ہیں۔ میر کے نزدیک عشق صرف دو دلوں کا معاملہ نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کی پوری ذات پر چھا جاتی ہے۔ جب عاشق سچے دل سے محبت کرتا ہے تو اس کا غم اس کے چہرے، چال ڈھال، باتوں اور خاموشی سب سے جھلکنے لگتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اس کا حال پتا پتا اور بوٹا بوٹا جانتا ہے، یعنی کہ پوری کائنات اس کے درد کو جانتی ہے سوائے اس کے محبوب کے، جو حالانکہ میرے دکھ کو، یعنی کائنات کی ہر شے اس درد کی گواہ بن چکی ہے۔ اور ایک جگہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتے، دل میں کیا کیا چراغ جلتے ہیں۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ اندرونی کیفیت باہر ظاہر ہو ہی جاتی ہے، چاہے انسان کتنا ہی چھپانے کی کوشش کرے۔ دوسرے مصرع میں گل محبوب کی علامت ہے جو اپنی خوبصورتی اور ناز میں مست ہے۔ وہ عاشق کے حال سے یا تو بے خبر ہے یا جان بوجھ کر بے اعتنائی برت رہا ہے۔ میر کے ہاں محبوب کی یہی بے نیازی عاشق دگنا اور چگنا کر دیتی ہے۔ اس خیال کی تائید اس شعر سے ہوتی ہے: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی ہے۔ یہاں محبوب گلاب کی طرح نازک ہے مگر اس کی نرمی درد کی پہچان نہیں۔ میر کی شاعری میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ عاشق جب انسانوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو فطرت کو اپنا ہمراز بنا لیتا ہے۔ باغ، درخت، پتے اور ہوا سب اس کے دکھ کو سننے لگتے ہیں۔ اسی تنہائی اور بے بسی کا اظہار میر یوں بیان کرتے ہیں: دل میں کوئی دیوانہ پھرے ہے میر، لوگوں نے اسے گھر سے نکالا ہوا ہے۔ یہ شعر واضح کرتا ہے کہ عاشق سماج سے کٹ چکا ہے، اس لیے فطرت اس کا واحد سہارا بن گئی ہے۔ یہ شعر صرف عاشق اور محبوب تک محدود نہیں بلکہ انسانی زندگی کی ایک بڑی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ انسان کا درد اکثر دنیا دیکھ لیتی ہے مگر جس سے سب سے زیادہ امید ہوتی ہے وہی بے خبر رہ جاتا ہے۔ میر تقی میر اس شعر میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ محبت میں سب کچھ لٹ جانے کے بعد بھی اگر محبوب کی نظر نہ پڑے تو عاشق کا درد کائنات میں گونج اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میر کی شاعری کو درد کی سچی آواز کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، غزل کے دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں: لگنے نہ دو بس ہو تو اس کے گوہرے گوش کو بالے تک، اس کو فلک چشمے مہ و خور کی پتلی کا تارا جانے ہے۔ یہ شعر بھی میر تقی میر کا ہے اور محبوب کی غیر معمولی قدر و قیمت، نازکی اور آسمانی مقام کو نہایت خوبصورت مبالغے اور تشبیہ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ میر اس شعر میں محبوب کی نازکی، قیمتی حیثیت اور بلند مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے: لگنے نہ دو بس ہو تو اس کے گوہرے گوش کو بالے تک یہاں۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو محبوب کے کان کے موتی گوہرے گوش کو بالے تک بھی نہ لگنے دو۔ اس مبالغے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب اتنا نازک اور قیمتی ہے کہ عام زیور بھی اس کی لطافت کے شایان شان نہیں، گویا محبوب ایک زندہ جواہر ہے جسے کسی اور آرائش کی ضرورت نہیں۔ میر اسی نازکی کا ایک اور جگہ ذکر بیان کرتے ہیں کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔
کو فلک چشمے میں خور کی پتلی کا تارا جانے ہے۔ یہاں شاعر محبوب کی عظمت کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتا ہے۔ فلک آسمان محبوب کو چاند، مہ اور سورج خور کی آنکھوں کی پتلی کا تارا سمجھتا ہے، یعنی وہ کائنات کی سب سے قیمتی اور محفوظ شے ہے۔ یہ تشبیہ بتاتی ہے کہ محبوب صرف شاعر کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے عزیز اور مرکز نگاہ ہے۔ میر اس آفاقی حسن کا تصور ایک اور شعر میں یوں پیش کرتے ہیں: حسن مہتاب سا وہ چہرہ ہے، دیکھنے والا ٹھہر سا جاتا ہے۔ حسن مہتاب سا وہ چہرہ ہے، دیکھنے والا ٹھہر سا جاتا ہے۔ فکری اور فنی پہلو: مبالغہ: محبوب کو زیور سے بھی زیادہ قیمتی قرار دینا تشبیہ ہے۔ محبوب کو چاند اور سورج کی آنکھ کا تارا کہنا علامت۔ گوہر، مہ خور، سب حسن اور قدر کے استعارے یہاں اس شعر میں میر کہنا چاہتے ہیں۔ محبوب اتنا نازک، اتنا قیمتی اور اتنا بلند مرتبہ ہے کہ اسے عام انسانی پیمانوں سے نہیں ناپا جا سکتا۔ وہ زمین کا نہیں گویا آسمان کا اثاثہ ہے۔ یہ شعر میر کی شاعری کے کو ظاہر کرتا ہے جہاں محبوب سراپا حسن بھی ہے اور سراپا تقدس بھی، اور عاشق کی نگاہ میں وہ کائنات کا سب سے قیمت وجود ہے۔ شاعر محبوب کے حسن اور نازکی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو محبوب کے کان کے موتی گوہر گوشت کو بھی کان کی لو بالے تک نہ لگنے دو، یعنی محبوب اس قدر نازک اور قیمتی ہے کہ معمولی سی چیز کا چھونا بھی اس کے حسن میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر مبالغے کے ساتھ محبوب کی عظمت اور قدر و قیمت بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب کو آسمان، فلک، چاند اور سورج کی آنکھوں کی پتلی کا تارا سمجھا جاتا ہے، یعنی محبوب اتنا قیمتی اور عزیز ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی اور روشن ہستیاں مہ اور خور بھی اسے اپنی آنکھوں کا نور مانتی ہیں۔ شعر میں میر تقی میر محبوب کے حسن، نزاکت اور قدر و منزلت کو نہایت باریک اور لطیف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب اس قدر نازک، لطیف اور قیمتی ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کے کان کے موتی کو بھی کان کی لو تک نہ لگنے دیا جائے، کیونکہ معمولی سا لمس بھی اس کی نزاکت کو مجروح کر سکتا ہے۔ محبوب کی جسمانی نزاکت دراصل اس کی روحانی لطافت اور اعلیٰ مقام کی علامت بن جاتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر محبوب کی عظمت کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلک یعنی پوری کائنات محبوب کو چاند اور سورج کی آنکھوں کی پتلی کا تارا سمجھتی ہے، یعنی وہ اتنا عزیز، قیمتی اور محبوب ہے کہ کائنات کی سب سے روشن اور طاقتور ہستیاں بھی اسے اپنی آنکھوں کی حفاظت اور مرکز نگاہ بناتی ہیں۔ اس طرح یہ شعر نہ صرف محبوب کے حسن کا بیان ہے بلکہ عاشق کی بے پناہ عقیدت، احترام اور اس احساس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ سچی محبت میں محبوب ایک عام انسان نہیں رہتا بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کر اہم اور قابل احترام بن جاتا ہے۔ میر تقی میر محبوب کی نزاکت اور اس کی کائناتی قدر کو اکثر اسی انداز میں بیان کرتے ہیں: زیر بحث شعر میں محبوب اس قدر نازک ہے کہ شاعر اس کے کان کے موتی کو بھی کان کی لو سے لگنے سے بچانا چاہتا ہے اور اسے چاند، سورج کی آنکھ کا تارا قرار دیتا ہے۔ یہی خیال میر کی اس شعر میں بھی ملتا ہے۔ یہاں بھی محبوب کی جسمانی نزاکت دراصل اس کی لطافت اور بے حد نرمی کی علامت ہے، جیسے زیر بحث شعر میں گوہر گوشت کا ذکر ہے۔ اس طرح محبوب کی غیر معمولی قدر و منزلت اور ممریت کا تصور میر کے اس شعر میں بھی نظر آتا ہے: ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوا، اس کی محفل میں سبھی کچھ ہوا۔ یہ شعر بتاتا ہے کہ محبوب کی موجودگی میں باقی سب چیزیں ثانوی ہو جاتی ہیں، جیسے زیر بحث شعر میں محبوب کو کائنات کی نگاہوں کا مرکز بنایا گیا ہے۔ محبوب کا آنکھ کا نور اور جان سے عزیز کہنا اردو شاعری کی ایک مضبوط روایت ہے، جس کی مثال غالب کے اس شعر میں بھی ملتی ہے۔ شعر ہے غالب کا کہ آنکھ کا نور دل کا چین ہے وہ، آنکھ کا نور دل کا چین ہے وہ، ہم کو آرام جان سے ہے وہ۔ یہ حوالہ زیر بحث شعر کے دوسرے مصرعے کی تائید کرتا ہے جہاں محبوب کو چشمے میں خور کی پتلی کا تارا کہا گیا ہے۔ یوں یہ تمام شعری حوالے مل کر واضح کرتے ہیں کہ اس شعر میں محبوب کی نزاکت، اس کی بے مثال اہمیت اور عاشق کی عقیدت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ محبوب صرف انسان نہیں رہتا بلکہ پوری کائنات کے لیے مرکز نگاہ اور باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ میر تقی میر کی تیسرے شعر میں ہے: عاشق سا تو کوئی سادہ اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کا اپنا وار جانے ہے۔ یہ شعر میر تقی میر کی عاشقانہ فکر اور تصوف آمیز محبت کا نہایت خوبصورت اظہار ہے۔ شعر ہے: عاشق سا تو کوئی سادہ اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کا اپنا وارا جانے ہے۔ سادہ مفہوم: دنیا میں عاشق سے زیادہ سادہ دل اور کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنی جان کے نقصان کو بھی عشق میں اپنا فائدہ سمجھتا ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیلی تشریح دیکھیں تو اس کی تفصیلی تشریح کچھ یوں ہے: میر کے نزدیک عشق عقل و حساب کا محتاج نہیں، عاشق وہ ہستی ہے جو نفع و نقصان، فائدہ و گھاٹے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ سادہ سے مراد یہاں بے وقوف نہیں بلکہ صاف دل، مخلص، خود فراموش انسان ہے۔ عاشق اپنی جان، عزت، سکون، حتیٰ کہ زندگی تک محبوب پر قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ جو چیز عقل مند انسان کے نزدیک نقصان زیاں ہے، عاشق کے نزدیک وہی سرمایہ عشق بن جاتی ہے۔ عاشق کے لیے جان جانا بھی نہیں، کیونکہ محبوب کی رضا ہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ یوں شعر عشق کی اس انتہا کو بیان کرتا ہے جہاں خود ہی مٹ جاتی ہے اور فنا ہی بقا میں بن جاتی ہے۔ فکری پہلو: یہی میر کا خاص انداز ہے۔ عشق خود سپردگی، عقل خود غرضی، عاشق بے لوث، دنیا دار حسابی۔ حوالے کے اشعار اگر ہم میر تقی میر کے دیکھیں
جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہاں بھی عاشق اپنی جان قربان کر کے بھی خود کو مقروض سمجھتا ہے، یعنی کہ قرض دار سمجھتا ہے۔ عشق نے نکما کر دیا غالب، عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم آدمی کچھ کام کے تھے۔ عشق عقل اور دنیاوی حساب کو بیکار بنا دیتا ہے۔ سہل ہمیں جانوں پھرتا ہے فلک برسوں، خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ عاشق کی سادگی دراصل بڑے کرب اور تجربے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا۔ عاشق بار بار لٹ کر بھی اسی راہ کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہے۔ یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ عاشق دنیا کے معیار پر نہیں جیتا، وہ نقصان میں بھی نفع دیکھتا ہے۔ اس کی سادگی دراصل عشق کی معراج ہے۔ میر تقی میر کے اس شعر میں عاشق کی نفسیات اور عشق کی انتہا کو نہایت گہرے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں عاشق سے بڑھ کر کوئی سادہ دل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عقل اور دنیاوی حساب کتاب سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ عاشق اپنی جان کے نقصان کو بھی عشق میں اپنی جیت اور سرمایہ سمجھتا ہے۔ جس چیز کو عام انسان ضیاع اور بربادی خیال کرتا ہے، عاشق سے فخر سے قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک محبوب کی ذات سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ تصور میر کے نزدیک ایک شعر میں بھی نمایاں ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جہاں عاشق جان قربان کرنے کے بعد بھی خود کو مقروض سمجھتا ہے، اس طرح میر عشق کی اس بے خودی کو یوں بیان کرتے ہیں: عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ عشق انسان کو دنیاوی فائدے نقصان کی تمیز سے آزاد کر دیتا ہے۔ مزید برآں میر کا معروف شعر پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، عاشق کی اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا دکھ اور قربانی سب عیاں ہو جاتی ہے۔ یوں یہ شعر نہ صرف مجازی عشق بلکہ صوفیانہ عشق کی بھی عکاسی کرتا ہے، جہاں نفس کا زیاں ہی اصل نفع اور فنا ہی بقا بن جاتی ہے۔ میر تقی میر کے اس شعر میں عاشق کی شخصیت کو عقل و منطق کے مقابل ایک ایسے جذبے کے تحت دکھایا گیا ہے جو سراسر احسار، خود سپردگی اور بے غرضی پر قائم ہے۔ شاعر کے نزدیک عاشق کو سادہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ دنیاوی چالاکیوں، نفع و نقصان کے حساب اور خود غرضی سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ عام انسان جس چیز کو جان کا نقصان، بدنامی یا بربادی سمجھتا ہے، عاشق اسی کو اپنے عشق کی اصل کمائی جانتا ہے، کیونکہ اس کے لیے محبوب کی رضا ہر شے پر مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشق جان دے کر بھی خود کو گھاٹے میں نہیں بلکہ فائدے میں سمجھتا ہے۔ میر کے ہاں یہ تصور بار بار ملتا ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں: جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عاشق قربانی کے بعد بھی احساسی تشکر میں مبتلا رہتا ہے۔ اس طرح میر عشق کو عقل کی نفی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق نے غالب کر دیا، نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی ہم کچھ کام کے تھے، یعنی عشق انسان کو دنیاوی مفاد کی سوچ سے آزاد کر دیتا ہے۔ مزید برآں یہ شعر صوفیانہ فکر سے بھی جڑا ہوا ہے، جہاں نفس کا زیاں دراصل روح کی بقا بن جاتا ہے، کیونکہ صوفیہ کے نزدیک خودی کا مٹ جانا ہی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یوں میر کا یہ شعر عشق کو محض ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز حیات کے طور پر پیش کرتا ہے، جس میں نقصان ہی سب سے بڑی کامیابی اور سادگی سب سے بڑی دانائی بن جاتی ہے۔ عاشق کی سادگی: عاشق دنیا کے مفاد اور حساب کتاب سے بالاتر ہوتا ہے، وہ چالاکی مکاری کے بغیر صرف محبوب کے عشق میں مگن رہتا ہے۔ میر کا شعر پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ عاشق کی کیفیت سب پر واضح ہے، مگر وہ خود اپنے عشق کے راز سے آگاہ ہوتا ہے۔ نقصان کو نفع جاننا: عاشق کے لیے وہ چیز جو عام انسان کے نزدیک ضیاع یا نقصان ہو، وہ عشق میں اس کا سرمایہ اور کامیابی ہے۔ حوالہ ہے میر کا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس طریقے سے یہاں عاشق اپنی جان کے نقصان کو بھی عشق کا حصہ سمجھتا ہے۔ عقل کی نفی وضاحت: عشق عقل اور دنیاوی حساب کو بھی اثر کر دیتا ہے، کیونکہ عاشق اپنی ذات کو فنا کر کے ہی محبوب تک پہنچتا ہے۔ عشق نے نکما کر دیا غالب، عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم آدمی کچھ کام کے تھے۔ عشق انسان کو دنیاوی کامیابی اور نقصان کی فکر سے آزاد کر دیتا ہے۔ صوفیانہ پہلو: یہ شعر صوفیانہ فلسفے سے بھی جڑا ہے، جہاں نفس کی قربانی اور خودی کا فنا ہی روحانی بقا اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ حوالہ: مشہور صوفیانہ قول: مرنے سے پہلے مر جاؤ تب جا کے زندہ ہو جاؤ گے، یعنی عشق یا روحانیت میں سادگی اور خودی کی قربانی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فلسفیانہ غور: تو مشہور صوفیانہ قول میں ہم نے دیکھا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ تب جا کے زندہ ہو جاؤ گے، یعنی عشق یا روحانیت میں سادگی اور خودی کی قربانی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فلسفیانہ غور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وضاحت اس کی یہ ہے کہ میر عشق کو زندگی کا اعلیٰ مقصد قرار دیتے ہیں، جہاں نقصان اور زیاں یعنی کہ زیاں بھی کامیابی میں بدل جاتا ہے، کیونکہ عاشق کا معیار دنیاوی نہیں بلکہ محبوب کی رضا مندی پر ہے۔ حوالہ غالب: عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ عشق عقل اور انسان کی مرضی سے نہیں بلکہ ایک قدرتی
جذبے کے طور پر پیدا ہوتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک تھا غزل کا، میر تقی میر کی پہلی غزل کا، وہ آج کمپلیٹ ہوا ہے، اور الحمدللہ سے آپ کی وجہ سے میرے سبسکرائبر جو ہے وہ 1000 تک پہنچنے والے ہیں۔ جلدی سے جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں میری ویڈیوز کو، اور جو میری باقی پچھلی ویڈیوز ہیں ان کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے، رینک کرنا ہے، آپ نے اس کو شیئر بھی لازمی کرنا ہے، تاکہ جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں فرسٹ ایئر کے نیو اسٹوڈنٹس وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ یہ جو نیو بکس ہیں وہ بہت زیادہ ٹف ہیں اور اس کا سلیبس بھی بہت زیادہ لینتھی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی، اگر آپ کو اس ویڈیو کے حوالے سے یا پچھلی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آپ نے کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کرنے ہیں۔ مجھے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ویڈیوز کو بھی لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔